पूरी तरीके से गई थी और न सुबह का सूरज ही निकला था। सुबह सादिक के बाद, नमाज फजर के बाद, सूरज निकलने से पहले, सूरज के तुलू होने से पहले मेरे भाइयों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के बतन से, अपनी माँ के पेट से बाहर आते हैं। औरतें बैठी हुई थी, जल्दी से इतला दी जाती है अब्दुल मुत्तलिब को, आपके बेटे अब्दुल्ला के घर लगते जिगर आया है, आमिना ने चांद सा बच्चा पैदा किया है। अब्दुल मुत्तलिब ने खुशखबरी सुनी, दौड़ते हुए आते हैं। आमिना ने हया से घूंघट मार लिया, चादर अपने चेहरे पे डाल ली। अब्दुल मुत्तलिब मुबारकबाद दे रहे थे। मोहल्ले की औरतें, कबीले की औरतें मुबारकबाद दे रही थी। और आमिना भी इससे पहले, इस बच्चे को जन्म देने से पहले कई मर्तबा अजीब अजीब ख्वाब देख चुकी थी। कभी देखती हैं कि मुझे जन्नत की हूरें आसमान की बुलंदियों पर ले जा रही हैं, कभी देखती हैं मैं आसमान की बुलंदियों पर हूं और पहाड़ और बड़े बड़े ऊंचे और टीले बिल्कुल मामूली नजर आ रहे हैं, पहाड़ भी छोटे नजर आ रहे हैं। कभी देखती हैं कि मेरे जिस्म से एक रोशनी निकल रही है और उस रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो रही है। कभी देखती हैं कि मेरे जिस्म से नूर निकलता है और उस रोशनी से कैसरों किसरा के ऐवानों में अंधेरा हो जाता है, उनके चिराग बुझ जाते हैं। अजीब अजीब ख्वाब दिख रही थी। मेरे भाइयों, हवा का सर्द झोंका था। आमिना के बदन से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की पैदाइश थी। 7वें दिन नाम रखा जाता है मोहम्मद। इस नाम पर भी लोगों को बड़ा ताज्जुब था, अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा नाम कैसे रखा है। ये उस इलाके का पहला नाम था। इस नाम पर लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था। धीरे धीरे आमिना ने 1.5 महीना अपने बच्चे को पाल लिया। मक्के में वबा फैली थी, बीमारी फैली थी। कबीले बनु साद से कई औरतें बच्चों की तलाश में निकली कि हमें अच्छा इनाम मिलेगा। वो मक्के में दाखिल होती हैं और उनको बच्चे मिल जाते हैं। हलीमा सादिया की किस्मत में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आते हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर वो अपने कबीले में जाती हैं। जो ओढ़नी, जो सवारी पहले थक थक कर और रुक रुक कर चलती थी, वो अब राजधानी से बात कर रही है। और हलीमा की जिस बकरी का दूध उसकी अपनी बेटी शेमा को भी पूरा नहीं होता था, अब बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू कर दिया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। 4 साल हलीमा ने अपने पास रखा। फिर एक जंगल के अंदर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को एक आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया मोहम्मद। उनको एक टीले पर ले गया, जमीन पर लिटा दिया, सीना चाक कर दिया, दिल निकाल लिया। दिल में गोश्त का लोथड़ा था, उसको निकाल कर फेंक दिया। दिल को जमजम से धोया और धोने के बाद उसी दिल को सीने में रख के हाथ फेर दिया। हलीमा सादिया को पता चलता है, गांव के मोहल्ले के लड़के भाग कर आते हैं। हलीमा सादिया से कहते, माँ कुतिला मोहम्मद तो मार डाले गए, मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए। हलीमा दौड़ी दौड़ी जंगल में जाती है, लेकिन देखती मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला टहलते हुए चले आ रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को सीने से लगाती है, पूछती है, बेटे क्या हुआ? जब आपने अपनी जबान से बताया, अम्मी पता नहीं कौन आया था, उसने मेरा नाम पूछा था, मैंने नाम बताया तो वो पहाड़ी पर ले गया, उसने मेरे सीने को चाक कर दिया, दिल निकाला, दिल से गोश्त का लोथड़ा फेंक दिया, दिल को जमजम से धोया, जमजम से धोने के बाद दिल को सीने में रख के हाथ फेर दिया। हलीमा कहती है, तेरा दिल निकाला? हाँ। तूने दिल को देखा? हाँ। गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, तूने देखा? हाँ। बेटे क्या सुना रहे हो? जिसका दिल चीर दिया जाए, सीना चीर दिया जाए, उनको इन तमाम चीजों का होश नहीं रहता, फिर तुझे होश नहीं। इसके साथ तो ये माफाक़ियात रूनमा हो रहे हैं। हलीमा सादिया डर गई और वो आमीना के पास लेकर आ गई। फिर 2 साल आमीना ने रखा और 6 साल के हो गए, तब आमीना अपने माँ के घर, अपने बाप के घर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर जाती है, ननियाल में पहुंचती है। मोहम्मद अपने ननियाल में
پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 1 مہینہ رہتے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ, اپنی خالوں کے ساتھ 1 مہینہ قیام کرتے ہیں. پھر مدینہ سے لوٹ رہے ہیں, ماں نے انگلی پکڑی, چلو بیٹے اب اپنے دادا کے گھر چلو, چلو بیٹے اب تم اپنے چاچا کے گھر چلو, چلو بیٹے اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں. 1 مہینے کے بعد آمینہ جب لوٹ کر محمد ابن عبداللہ کو لے کر آ رہی ہے, لوٹا کر تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے, اس مقام کا نام ہے ابوا. اس مقام ابوا پر جناب محمد رسول اللہ کے باپ کی قبر ہے. آمینہ نے کہا بیٹے چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر دکھاتی ہوں. آمینہ نے انگلی پکڑی اور پہلی مرتبہ محمد ابن عبداللہ 6 سال کی عمر میں اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں. آمینہ اشارہ کرتی ہے یہ تیرے باپ کی قبر ہے. محمد ابن عبداللہ اتنا جان چکے تھے کہ قبر میں جو آدمی لیٹا ہے وہ حال فی الحال اٹھنے والا نہیں ہے, وہ جلدی سے بیدار ہونے والا نہیں ہے. آپ نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھا اور غم کے آنسو اس موقع پر پہلی مرتبہ جناب محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آتے ہیں. یہ 6 سال کی عمر تھی, پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ باپ کی قبر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. یہاں سے آنسوؤں کا سیلاب جب شروع ہوا تو پھر رکنے کا نام نہیں. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اپنے باپ کی قبر کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو. ماں نے کسی طریقے سے تسلی دی, سمجھایا بجھایا اور پھر انگلی پکڑ کر لے کر چلی. ابھی 20 قدم چلی تھی, بمشکل 30 قدم چلی تھی, نہ جانے کیا خیال آیا, اس نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کی قبر کو پھر دیکھ لیا. پھر محمد ابن عبداللہ کی انگلی کو چھڑایا, دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کی قبر سے لپٹ گئی, اپنے شوہر کی قبر پہ گر گئی اور جیسے ہی گری آمینہ کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر گئی. باپ کی قبر کو دیکھا تو آنسو, ابھی آنسو خشک نہیں ہونے پائے تھے. آمینہ ہی نے سمجھایا تھا بجھایا تھا, بیٹی کے آنسو پہنچے تھے کہ اسی قبر کے پاس اپنے ماں کو بھی دیکھ لیا کہ میری ماں کی روح بھی نکل گئی, میرے ماں کا بھی انتقال ہو گیا. جب ماں کی انتقال کی بات جب نبی کی سمجھ میں آئی تو اپنے ماں کا چہرہ دیکھا. یہ دوسرا موقع تھا جو اسی جگہ پھر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. یہ دوسرا موقع تھا, یہاں پھر محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی طرح گھر لایا گیا. اب آپ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ اپنی ماں کو دفن کے لیے جا رہے تھے. کرنے کے لیے علاقے کی ایک بھیڑ تھی. جب آمینہ کو مٹی دی جا رہی تھی, سارا جو بھی مٹی دینے والے لوگ تھے بڑے غمگین نظروں سے نگاہوں سے روتے ہوئے مٹی دے رہے تھے اور سب کی نظریں اس یتیم بچے کے اوپر پڑی تھی کہ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے, اب تو ماں بھی چلی گئی. جب سارے لوگ مٹی دیتے ہوئے محمد کے بارے میں سوچ رہے تھے, اس وقت محمد ابن عبداللہ اپنی ماں کی قبر کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے. آپ کے آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو تھے. یہ تیسرا موقع تھا جب آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے. میرے بھائیوں, میں نے کہا نا کہ جب یہاں سے آنسوؤں کا سیلاب شروع ہوا تو پھر ان آنسوؤں کے سیلاب نے رکنے کا نام نہیں لیا. اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے آنسوؤں کی. ابھی دیکھیے وہ کون کون سے مناظر ہیں میرے بھائیوں, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. دادا نے نبی اکرم کی پرورش کرنا شروع کر دی. دادا بھی اپنی عمر کی دہلیز کو پہنچ چکے تھے, لیکن فکر تھی تو یہی تھی کہ اس پوتے کا کیا ہوگا. اس کا باپ نہیں ہے, اس کی ماں نہیں ہے, 8 سال کی عمر ہو چکی ہے, میں بھی نازک مراحل سے گزر رہا ہوں, میرا انتقال ہو گیا تو اس بچے کی پرورش کون کرے گا. عبد المطلب کو اپنے پوتے کی پرورش کی فکر ہے,
لیکن عرش والا عبد المطلب کی اس فکر اور سوچ پر مسکرا رہا ہوگا، اور شاید میرے پیارے ساتھیوں اس نے تو خیر پورا خاکہ، عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کسی کی پرورش کیسے، اس کا ایک نظام اپنے حساب سے چلتا ہے، لیکن عبد المطلب کو کیسے بتایا جائے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کی پرورش کے پورے نظام کا خاکہ عرش والے نے تیار کر رکھا ہے، تم جاؤ، رخصت بھی ہو جاؤ گے تب بھی اس کی پرورش میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس بچے کو آگے چل کر ساری کائنات کے لیے سید ولد آدم بنانا ہے، سید الانبیاء بنانا ہے، ہمیں اس بچے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا ہے۔ یہاں دادا کی اپنی عمر کو پہنچے اور محمد ابن عبداللہ کی عمر 8 سال ہوئی کہ دادا بھی چاچا کے سپرد کر چکے۔ دادا کا جب انتقال ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے نہ باپ کی محبت ملی، 6 سال سے زیادہ مجھے ماں کی محبت بھی نہیں ملی، 6 سال میں 4 سال تو حلیمہ کے گھر گزر گئے، 2 سال مجھے اپنی ماں کے گھر ملے، یہاں تک کہ 2 سال ہی میں اپنے دادا کی محبت پا سکا۔ عرش والے نے کیسا نظام بنایا، یا دادا بھی انتقال کرے گئے، دادا کا انتقال ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی طرح لوگوں نے سنبھالا، نبی اکرم کی آنکھیں خشک ہوئی جب جنازہ اٹھتا ہے عبد المطلب کا اور قبرستان کی طرف جا رہا ہے، جب سارے لوگ عبد المطلب کی قبر کو مٹی دے رہے تھے، اس وقت مٹی کو دیکھتے ہوئے محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، آپ اس وقت بھی رو رہے تھے، آپ کی نگاہیں اشک بار تھی۔ ایک یہ موقع تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کے آ جانے کا۔ دیکھتے جائیے، اپنے باپ کی قبر کو دیکھا پہلی بار تو آنسو، وہیں اپنے ماں کا انتقال ہوا تو آنسو، ماں کو دفن کیا گیا تو آنسو، عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آنسو، عبد المطلب کو دفن کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ چچا نے پالا، پرورش کی، لیکن چچا نے کچھ زیادہ لمبی مدت تک پرورش کر لی، اور اسی اسنا میں محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگتے ہیں، اور اس معاملے میں جو پریشانیاں آتی تھیں، اور مکے کے لوگ جب نبی اکرم کو ستاتے تھے تو آپ کا وہی چچا ابو طالب سینہ تان کر آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ ایک دن بلایا، عرب کے لوگ آئے، مکے والے، ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ چکا ہے، اب اپنے بھتیجے کو روک لو نہیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کر لو گے؟ اپنے حساب سے بات کی، لیکن کافی غصے میں تھے۔ اے ابو طالب، آپ کو بچہ پالنا، میرا بچہ لے لو، پالو اس کو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن اپنا بھتیجا میرے حوالے کرو، میں اس کو قتل کروں گا۔ ابو طالب نے جواب دیا، واہ کتنا اچھا فیصلہ ہے، تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں، پال پوس کر ساڑ کر دوں، بڑا کروں، اور بدلے میں اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں، لو اس کو تم قتل کر دو۔ کیا فیصلہ لے کے آئے ہو؟ میرا بھتیجا مانگ رہے ہو، اس کے بدلے میں اپنا بیٹا دے رہے ہو، تمہارے بیٹے کو میں کھلا پلا کر بڑا کروں، ساڑ بنا دوں، اور بدلے میں میرے بھتیجے کو لے کر تم قتل کرو، یہ فیصلہ لے کر آئے ہو میرے پاس؟ کسی طرح رخصت کیا، لیکن ڈر لگ گیا، یہ کافر کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھتیجے سے بات کی اور اکیلے میں بات کی، میرے بھتیجے میری اوپر حد سے زیادہ بوجھ مت ڈال، آج یہ لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے، بھتیجے چھوڑ دے، کیوں تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تیری جان کے دشمن ہے، چھوڑ دے جو تو دعوت دے رہا ہے۔ اس موقع پر آپ نے پہلی مرتبہ حق گوئی سے جو جواب دیا وہ یہ تھا، چچا جان، اگر یہ کافرین مکہ
सूरज उखाड़ के ले आए और दाहिने हाथ पर रख दें, और चांद लेकर आए बाएं हाथ पर रख दें। चांद का तोड़ना, सूरज का उखाड़ना नामुमकिन है, लेकिन ये तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं अल्लाह की दावत से बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं हो सकता। अरे चचा जान, अगर मेरा वजूद आपके ऊपर भारी पड़ रहा है तो आप हट जाइए, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अबू तालिब ने जब अपने भतीजे की नजरों में नजरें डाली, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की उस वक्त आंखों में आंसू थे, जब आप ये कह रहे थे चचा जान आप मेरे रास्ते से हट जाइए, हम आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते, लेकिन रहा मुझे दावत हक से रोकने की बात, तो ये सूरज लाए चांद ले आए ये इनके लिए आसान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं हो सकता कि मैं दावत हक से रुक जाऊं। ये कहकर आप जाने लगे। भतीजे की आंखों में आंसू देके, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की आंखों में आंसू देके, तो आपने बुलाया, अबू तालिब ने बुलाया और कहा भतीजे तेरी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता, जा जितना तुझे अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाना है बुलाता जा, मैं देखता हूं कि कोई तेरी तरफ नजर टेढ़ी करने की जुर्रत भी कर ले। आए मेरे भतीजे, जा तुझे अल्लाह ने जो पैगाम दिया उसको पूरा कर, मेरे जीते जी कोई तेरे ऊपर टेढ़ी नजर करके देखने की, टेढ़ी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस मौके पर आपकी आंखों में आंसू थे। और फिर मौका आया, एक दिन यही चचा भी इस दारे पानी से जाने लगा, मरज़ुल मौत में मुब्तला है, खबर आती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों में आवाज आती है आपके चचा की सांसें उखड़ रही है, इंतकाल का वक्त करीब है। अपने चचा की बीमारी की खबर सुनते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, भागते हुए आते हैं। इस मौके पर मेरा चचा कहीं इसी हाल में इंतकाल न कर जाए, अगर हालत कुफ्र में मर गया तो बड़ा बुरा होगा, जहन्नमी हो जाएंगे। चलो आखिरी मौके पर शायद भतीजे का दर्द समझ लें, मेरे दिल की आवाज समझ लें, लेकिन ऐसे मौके पर आप अंदर जाते हैं जब अबू जहल बैठा हुआ है, अबू लहब बैठा हुआ है, कुरैश के कई लोग वहां बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे नाजुक मोड़ पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने मौके को गनीमत समझा और अपने चचा से कहा मेरे चचा आपकी चाचा आफरी की सुपुर्द हो रही है, आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, ये बीमारी ऐसी है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। आए मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। अगर सबके सामने कहने में शर्म आ रही है तो आए चचा जान सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और मेरे कानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह सुन लिया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह ताला से आपकी शिफाअत करा लूंगा, अल्लाह से आपकी सिफारिश करा लूंगा, क्योंकि आपने कदम कदम पर मेरी हिमायत की है, कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। अरे चचा जान मेरे कान में ही कह दीजिए। उधर अबू जहल ने कहा आखिरी वक्त में मुसलमान हो जाओगे, अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? ये बहुत बुरा अकीदा होता है। मेरे बाप यही करते आए, मेरे दादा यही करते आए, जल्दी नहीं छूटता ये। अबू जहल ने कहा अबू तालिब क्या अपने बाप का धर्म, अपने बाप का दीन छोड़ दोगे? और भी लोगों ने कहा, लोग कहेंगे डर गया, डरपोक था अबू तालिब। अबू तालिब के समझ में आ गया, कहने लगे अरे भतीजे जिद न करो, मुझे बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर मजबूर मत करो, बार बार मत कहो। आए मेरे भतीजे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं कि अपने बाप दादा के दीन पर ही मरूं। भतीजे नहीं, जिद नहीं, मैं तुम्हें अपने इंतकाल के बाद मुसीबत में नहीं डाल सकता। मेरे इंतकाल के बाद लोग कहेंगे मोहम्मद ने आखिरी वक्त में डरा धमका कर इस्लाम कबूल करवा लिया। मैं नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगा, मैं अपने बाप अपने दादा के दीन पर ही मरना चाहता हूं। और अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है।
جب ابو طالب کی سانسیں اکڑ گئیں، انتقال ہو گیا، اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کو دیکھ کر آپ نے ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اپنے چچا کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور درد صرف یہ تھا، تکلیف اس بات کی تھی کہ میرا چچا حالت کفر میں مر گیا، میرے چچا کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کا میرے چچا نے اقرار نہیں کیا۔ جب ابو طالب کو مٹی دی جا رہی تھی تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے چچا کی محبت میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کر بیٹھے، نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی اور دعا کی، اللہ میرا چچا میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا تھا، میرا چچا میرے لیے آڑ بن جاتا تھا، میرا چچا میرے لیے ڈھال بن جاتا تھا، اللہ جب بھی میرے اوپر مصیبت آئی میرے چچا نے میرا ساتھ دیا، آئے اللہ میرے چچا کو بخش دے، آئے اللہ میرے چچا پر رحم فرما۔ ادھر آواز دی، ادھر دعا کی، ادھر جبرائیل اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے آ جاتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی نبی کی شایان شان یہ بات نہیں ہے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرے جو حالت شرک میں مر گئے ہیں، جو مشرک ہیں۔ نبی ہو کر بھی میں تمہاری نہیں سنوں گا، کسی مسلمان کی نہیں سنوں گا، اگر کسی مشرک کے لیے استغفار کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو اے نبی میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا، اے محمد میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا، کسی مسلمان مومن کی نہیں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی اس دعا کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا، اے محمد ابن محمد نہیں سنوں گا میں تیری دعا، تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تو کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرط محبت میں اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن عرش والے نے ریجیکٹ کر دیا۔ شرک قبول نہیں ہے، سب منظور ہے، کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ میں بخشوا لوں گا، لیکن کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں مر گئے تو شرک کہتے کسے ہے؟ شرک ہے کیا؟ شرک کو اگر ہم اپنے ہندی میں یا سنسکرت زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو ہوگا بہو دیووادیت، بہو ایش پوجا، بہت سے خداؤں کی عبادت، بہت سے معبودوں کی بھکتی۔ اور رگ وید میں لکھا ہوا ہے، جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طرح تم سب کا ایک ہی برہما ہے، ایک ہی ایشور ہے۔ جس طرح اس عورت کو پتنی نہیں کہا جاتا ہے جس کے بہت سے مرد ہوں، بہت سے آدمی ہوں، جس طرح اس کو پتنی نہیں کہا جاتا ہے، ویشیا کہا جاتا ہے، ویشیا، ایسے ہی ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے ایشور کی، بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ویشیا سمان ہیں۔ رگ وید کہتی ہے، یجروید کا منتر تو کھل کر یہ ہے کہ یچتیو یوپی مما نستسما دیوی شوری رشا، یچتیو یوپی مما نستسما دیوی شوری رشا۔ یچتی یاچنا کے معنی سنسکرت میں ہوتے ہیں مانگنا، اور یچتی امپریٹیو سینٹینس ہے، مانگو یو اس سے، اور دو بار یو آ رہا ہے۔ سنسکرت ویاکرن دیکھو آپ، یچتی مانگو، یو اس سے وہی ہے، مانگو اس سے وہی ہے، پھر مما دینے والا، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، دیوشو دیوی دیوتا تمہیں، ری رشا کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہاری جھولیاں نہیں بھر سکتا ہے۔ وہی برہما ہے، برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار، ماسٹر آف ورلڈ، کریٹر آف یونیورس، جو مانگنا ہو اسی سے مانگو۔ یجروید اور رگ وید کے ان منتروں کو قرآن اس طریقے سے پیش کرتا ہے، ان الذین
تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو, یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لن يخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو یہ سب کی سب مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی لینے کی طاقت نہیں رکھتے. اسی کو قرآن نے یوں کہہ دیا, ادعونی استجب لکم, او میرے بندوں مجھ سے مانگو, او میرے بھکتوں مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا. دینے والا میں ہوں, چھیننے والا میں ہوں. محمد رسول اللہ جب بھی نماز پڑھا کرتے تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا, یہ پرارتھنا کیا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ, تو جس کو کوئی چیز دینا چاہے ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی, اور جس سے تو چھین لے ساری دنیا مل کر اسے دے نہیں سکتی. یہ شرک ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگیں. اب کوئی آدمی کہے کہ بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہو, یہ بھی شرک ہوا. ایک بچہ دوسرے بچے سے اسکول میں پین مانگ لیتا, بھائی میں پین گھر بھول آیا ہوں تم دے دو, تو یہ بھی شرک ہوا. نہیں, یہ شرک نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے بیوی کو مشکل کشا نہیں, خدا سمجھ کر نہیں پکارا ہے. ہم نے بچے کو جس سے پین لیا ہے اس کو مشکل کشا نہیں سمجھا ہے, بلکہ بیوی کو بھی محتاج جانا ہے, کیونکہ میری بیوی نے کھانا دے ضرور دیا ہے ہمیں, لیکن آٹا لا کر میں نے اسے دیا تھا, مرچ مسالہ لا کر میں نے دیا تھا, سبزی لا کر میں نے اس کو دی تھی. وہ میری محتاج ہے, میں اس کا محتاج ہوں. لیکن جب کسی کو محتاج نہیں مشکل کشا سمجھ کر پکارا جائے, تم ہی سب کچھ ہو, تم دے دو, تو یہ چیز شرک کہلاتی ہے. ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے, انتقال ہوا تو نبی کی آنکھوں میں میرے بھائیوں آنسو تھے. ابو طالب کی حالت کفر میں مرنے پر محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آئے. آئیے ایک اور منظر دکھاتا ہوں. آپ کا اپنا بیٹا انتقال کر گیا, اور وہ بیٹا ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا تھا, ابراہیم. آپ کے تو سارے بیٹے انتقال کر گئے, قاسم بھی, عبداللہ بھی, یہ تیسرا بیٹا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا یہ بھی انتقال کر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس تیسرے بیٹے کے انتقال پر بہت غم ہوا, اتنا غم ہوا کہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ. آپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو اس طریقے سے پرکٹ کر رہے ہیں, اس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں, میرے بیٹے تیری جدائی سے, تیرے انتقال سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ, تیرے اس دنیا سے چلے جانے سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ, میرا دل بھی غمگین ہے, میرا دل بھی خوش نہیں ہے. مکمل انسان اسی کو کہتے ہیں جس نے غم بھی دیکھے ہوں, جس نے خوشیاں بھی دیکھی. اور محمد رسول اللہ پر غم کے پہاڑ ایسے توڑے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھیے. ان العین تدمع, آنکھیں اشک بہا رہے ہیں, والقلب یحزن, دل غمگین ہے. لیکن اس کے باوجود ضابطہ دیکھیے, اصول دیکھیے, توحید پر استقامت, ایکیشور واد پر مضبوطی دیکھیے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا, لیکن میں جاہلیت کے نعرے نہیں لگاؤں گا, چیخوں گا نہیں, تیری موت پر میں واویلا نہیں بچاؤں گا, شور نہیں بچاؤں گا, میں وہی جملے اپنی زبان سے نکالوں گا جس سے میرا مولا راضی ہو, جس سے میرا رب راضی ہو, خوش ہو. ہم ایسے جملے نہیں کہیں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. بہت سی عورتیں جب بچے مر جاتے ہیں, ہاں میرا بیٹا, اب ٹافی کس کو دیں گے, اب کھلونا کون کھیلے گا, کبھی کبھی کھلونا, اب اس کھلونے سے کون. یہ سب جاہلیت کے نعرے ہیں اور ان سب پر گرفت ہے. صرف آنسو بہا سکتے ہو فرط محبت میں, کیونکہ اس پر کنٹرول نہیں. ہر باپ کو غم ہوگا اپنے بیٹے کے انتقال کا, بیٹی کے انتقال کا, آنسو بہا سکتے ہو. لیکن
ایسے موقع پر بھی اپنے بیٹے کے انتقال یا بیوی یا بھائی یا باپ کے انتقال پر بھی آپ کو یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا زبردست ایک ایشور بات. اے اللہ ہم سب اللہ ہی کی امانت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم سب اسی کی امانت ہیں. پیدا ہوئے تو وہ چاہے تو ایک دن میں چھین لے, وہ چاہے تو 100 سال کی زندگی دے دے. اور میں پرسوں میرا پروگرام تھا جتوا پور, گورکھپور سے دور جا کر بالکل نیپال کے بارڈر پر جتوا پور پروگرام تھا. وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی سے ملو, ملاقات کی, اس کی عمر 115 سال. پرسوں کی بات بتا رہا ہوں. اللہ جس کو چاہے 115 سال کی بھی زندگی دے دیتا ہے, اور چاہے تو 1.5 سال کا بچہ محمد سے چھین لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. ہم اپنی زبان سے ایسے کوئی جملے نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا مولا ناراض ہو جائے, ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ. لیکن میرے بیٹے تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں, اداس ضرور ہوں, پریشان ضرور ہوں. بیٹے کی انتقال پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہاں آنسو دکھانا مقصد ہے, یہ دکھانا مقصد ہے کہ ایک یہ موقع ہے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے کا. اسلام کی پہلی جنگ کا اعلان ہو گیا, جنگ دھرم یدھ. اس جنگ کے بارے میں بڑے بڑے اخبار سیاہ کر دیے گئے. اسلام تلوار سے پھیلا, محمد نے جنگیں لڑی. مجبور کر دیا گیا تھا جنگ کرنے پر. آپ ہی بتائیے, پاکستان بار بار سیز فائر کا النگھن کرتا رہے, بار بار ہمارے دیش کے سینکوں کا سر کاٹ کر لے جاتا رہے, تو ہندوستان کب تک برداشت کرے گا؟ آخر کار کبھی تو اس کا منہ توڑ جواب دے گا. یہی صورتحال تھی محمد ابن عبداللہ کے سامنے. مسلمان حبشہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو مکے کے لوگ حبشہ کے بادشاہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کو نکالو, مکے میں بھیجو. مکے میں بھی نہیں رہنے دے رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں کہ مدینہ جا رہے ہیں. اور جب مدینہ میں بھی رہنے کو جب دوبھر کر دیا اور ادھر بھی شریعنتر و سازشیں رچنے لگے, تو آخر کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ آخر جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جنگ کرو. اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ 313 ایک طرف, 1000 ایک طرف. یہ 313 مسلمان, یہ 1000 سے زیادہ کافر. یہاں تلوار ہے کسی کے پاس تو نیزہ نہیں ہے, نیزہ ہے تو ڈھال نہیں ہے, ڈھال ہے تو زرہ نہیں ہے, گھوڑا ہے تو اس پہ لگام نہیں ہے. ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے. اور معاف کیجئے گا, 313 جنگجو صحابہ, اور جنگ بدر میں گھوڑے صرف 2. ایک کے پاس تلوار ہے تو دوسرے کے پاس تیر ہے, اس کے پاس کمان ہے تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے. اور یہاں 1000 جوان, ادھر بوڑھے بچے سب جوڑے گئے, سب جوان بوڑھے سب جوڑے گئے تو 313. وہاں 1000 کا لشکر ہے صرف جوانوں کا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا. کس کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ناستکوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ منع نہیں کر رہا ہے اچھا سلوک کرنے سے جنہوں نے تمہارے دین کے سلسلے میں قتال نہیں کیا. لم یقاتلوکم فی الدین, جس نے دین میں تمہیں قتال نہیں کیا, تمہیں قتل نہیں کیا, تمہیں نہیں مارا. ولم یخرجوکم من دیارکم, اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان تبروہم وتقسطوا الیہم, تم ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ بھی اپناؤ. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی وجہ ہے,
یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جن کافروں کو صحابہ نے قید کیا تھا اور جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی، ان میں آپ کے سگے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور جن کو قید کیا گیا ان میں آپ کا سگا داماد ابو العاص بھی شامل تھا۔ میرے بھائیوں، جب عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو کسی نے ڈھیلا کر دیا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے چچا عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی نے کہا میں نے۔ پوچھا کیوں کیا ایسا؟ کہا آپ کے چچا روتے تھے تکلیف سے تو آپ روتے تھے، مجھے آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا، چچا کی تکلیف کو آپ کی اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چچا روتا تھا تو میں روتا تھا، یہ تو محبت ہے۔ چچا کی تکلیف مجھے تک میرے اوپر بھی تکلیف بن رہی تھی، یہ محبت ہے۔ مجھے چچا کی محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نیائے کا، ججمنٹ کا، انصاف کا مर्ڈر کر دو گے، ایسا تو میں نے حکم نہیں دیا۔ جاؤ جاؤ، میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو اگر تم نے ڈھیلا کیا ہے تو سارے کافروں قیدیوں کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، اور اگر ان کے پیروں کی بیڑیوں کو، ان کے کافروں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا نہیں کر سکتے تو میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ وہ جنگ بدر کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے جنگ کرنا یہ کہیں سے بھی خلاف توقع نہیں ہے۔ ہمیں ہندو دھرم کی کتابیں بھی مہا بھارت وغیرہ کا یدھ شو کرتی ہوئی ہیں، 100 کورب اور 5 پانڈو لڑ رہے ہیں، اور کرشن جی 5 پانڈو کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حق پر تھے، اس لیے کہ وہ ظالموں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کرشن جی نے انہی کا ساتھ دیا جو حق پر تھا، جو سچائی پر تھا۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے حقوق کی لڑائی اور آزادی ہمیں پوری نہ دی جائے اور ہمارے مذہب کو گالیاں دی جائیں، محمد رسول اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو میرے بھائیوں پھر اسلام بھی اجازت دیتا ہے جنگ کرنے کی، اسلام بھی اجازت دیتا ہے جہاد کرنے کی۔ ویسے تو بہت نرم ہے، بہت نرم ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے کبھی کسی کافر کو اپنی بستی سے نہیں نکالا میرے بھائیوں، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی، یہاں تک کہ مکہ کی حکومت جب نبی کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے باوجود آپ نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ورنہ صحابہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، بہت تم نے ستایا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر ہمیں مجبور کر دیا، آج تو ہم بوٹی بوٹی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی دوسری سائیڈ میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، سعد غلط کہہ رہے ہیں، آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو کرپا اور دیا کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو چھما کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ محمد رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، کہا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پہلی جنگ ہو رہی ہے اسلامی، جنگ بدر، صحابہ جا رہے ہیں، دیکھیے ایک طرف غم بھی آ رہا ہے، خوشی بھی آ رہی ہے، اور یہ ایسا موڑ ہے جہاں خوشی جس دن پہنچی اسی دن غم بھی پہنچا، یوں سمجھ لو کہ عید کے دن ہمارے بیٹے کا انتقال۔ کیسا لگے گا؟ عید کے دن ہماری بچی کا انتقال کیسا لگے گا اس باپ کو؟ خبر آتی ہے حضرت رقیہ کو چیچک نکلی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان تم جنگ بدر میں نہیں جا سکتے، میری بیٹی کو، تمہاری بیوی کو چیچک نکلی ہے، تم اس کی دیکھ ریکھ کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو مجاہدین کو جنگ میں لڑنے کا ملے گا، اور اگر ہم جنگ جیتتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں تو تمہارا بھی اس میں حصہ لگے گا، کیونکہ تمہیں مجبوری نے روکا ہے۔ عثمان غنی اپنی بیوی کی رقیہ کی خدمت میں لگ گئے، علاج میں لگ گئے، اور یہاں جنگ شروع ہو گئی۔ کسی چیز کا جب افتتاح ہوتا ہے تو اینڈ بھی ہوتا ہے۔ مولانا جرجیس نے اگر بولنا شروع کر دیا ہے تقریر تو ختم بھی کریں گے۔ جنگ ہوئی اور جنگ اختتام کو بھی پہنچ گئی۔
اس جنگ میں کامیابی ملی، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید کر لیے گئے، صحابہ جشن منا رہے ہیں، آپ کی طرح جشن نہیں، ہیپی نیو ایئر، شراب کی بوتلیں پی پی کر ہیپی نیو ایئر، صحابہ جشن منا رہے ہیں، خوشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تیری مدد تھی، آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے تو نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگے تھے، صحابہ خوشی منا رہے تھے، محمد رسول اللہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، سب کو خوشی تھی، نبی بھی خوش ہے، پہلی جنگ اور شاندار کامیابی۔ ابھی خوشیاں منانے میں لگے کہ ایک قاصد دوڑتا ہوا آتا ہے، اسی میدان بدر کے اندر محمد ابن عبداللہ کے کان میں کہتا ہے آپ کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ اس دنیا میں نہیں رہی، رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیو، جس دن میدان جنگ میں فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے، اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال بھی ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ سے پوچھو، اس وقت رسول کی حیثیت سے نہیں، ایک باپ کی حیثیت سے ہر انسان غور کرے، کلیجے پر کیا گزری ہوگی، محمد رسول اللہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ حضرت رقیہ میری بیٹی، اور اس دن جس دن میں جنگ میں کامیاب ہوا، اسی دن اس کا انتقال۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی طرف جا رہے ہیں، معاملہ دور کا تھا، پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، گھر پہ پہنچتے ہیں، جواب ملتا ہے رقیہ کا جنازہ لے کر جایا جا چکا ہے، کچھ لوگ دفنانے کے لیے چلے گئے، عثمان غنی بھی اپنی بیوی کو قبرستان کی طرف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے پیچھا کیا، تعاقب کیا، یہ منظر بڑا عجیب و غریب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جناب محمد رسول اللہ ایسے موقع پر قبرستان پہنچتے ہیں، ایسے موقع پر قبرستان پہنچتے ہیں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے رسول رحمت کے اندر، ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ قبرستان پہنچتے ہیں کہ رقیہ کو دفن کیا جا چکا تھا، قبر میں اتارا جا چکا تھا، مٹی دی جا رہی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ ایسے موقع پر پہنچتے ہیں، آپ کو اپنی بیٹی کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، محمد ابن عبداللہ کو رقیہ کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا صحابہ مٹی دے رہے ہیں، عثمان مٹی دے رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بھی اپنے دونوں ہاتھ سے رقیہ کی قبر پر مٹی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لکھا ہے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کے اندر، جب آپ اپنی بیٹی رقیہ کو مٹی دے رہے تھے، اس وقت جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کے آنسو کے قطرات قبر پر دی جانے والی مٹی کے اوپر بھی گر رہے تھے، آپ اس موقع پر رو رہے تھے۔ آپ نے یہ شکایت نہیں کی کہ عثمان تھوڑا سا انتظار اور کر لیتے، تھوڑا اور رک جاتے، میں بھی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لیتا، یا یہ نہیں کہا رک جاؤ، یہ جتنی مٹی دی جا چکی ہے اس کو ہٹاؤ، مجھے میری بیٹی کا چہرہ دکھلاؤ۔ آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، نہ یہ کہا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کر دی۔ میرے بھائیوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، آپ کا بیٹا بمبئی کام کرتا ہے یا باپ کا انتقال ہو جائے، آپ باپ کی اس میت کو اس وقت تک دفن نہ کریں جب تک کہ بیٹا بمبئی سے آپ کے مئو نہ آ جائے، یہاں تک کہ وہ بنارس تک تو صحیح ٹائم پہنچ جا رہا ہے، لیکن بنارس سے یہاں تک آنے میں پھر اس کو ٹائم لگ رہا ہے۔ یاد کرو امام العصر کو، یاد کرو میرے بھائیوں ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کو، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ میرے گھر پر مجھے نہ رکھا جائے، 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جائے اور جلدی سے مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا محدث ہے میرے بھائیوں، جو امام العصر کہلاتا ہے، جس نے حدیث کی خدمت بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آج کل بڑے بڑے مدنی اپنی تحقیق نہیں، علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق پر لکھ دیتے ہیں صحیح البانی۔ میرے بھائیوں، جس حدیث کو البانی نے صحیح
زیادہ مجھے میرے گھر پہ نہ رکھنا، بلکہ 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے قبرستان لے جانا۔ یہی سنت ہے، یہی حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ کی۔ جب تمہارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے، اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد، جلدی سے اس کو اس کے مقام پر پہنچا دو، جلدی سے اس کو اس کے قبر کے حوالے کر دو۔ میرے بھائیوں، یا انتظار کیا جاتا بیٹا آ رہا ہے، میری بیٹی آ رہی ہے، فلاں جگہ بھی آئی ہے، اس جگہ شادی کر دی، آ رہی ہے، ابھی 5 گھنٹے اور لگیں گے، ابھی 6 گھنٹے اور لگیں گے، اور اس کے لیے وہ ٹھنڈی مشین منگائی جاتی ہے اور اس میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ڈیڈ باڈی بدبو نہ دے۔ نبی اکرم نے رقیہ کو مٹی دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ عثمان تم نے تھوڑا انتظار اور کیوں نہیں کیا؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ یہی حال آپ کی سب سے بڑی بیٹی زینب کے ساتھ بھی ہوا۔ زینب سفر کر رہی ہے، پیٹ میں حمل ہے، حمار ابن اسود نے تیر مارا۔ یہاں 2 قسم کے واقعات ملتے ہیں، ایک میں تو یہ ہے کہ تیر اونٹنی کو لگا، اونٹنی زخمی ہو کر گر گئی، جب اونٹنی گری تو زینب بھی گری، اور زینب جب گری تو پیٹ کا بچہ پیٹ میں مر گیا، اور اس صدمے کو حضرت زینب زیادہ دن برداشت نہ کر سکی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے، اور اس واقعے کو لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے جس کی طرف علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے اس واقعے کو، کہ زینب اونٹنی پر سوار تھی، پیٹ میں حمل تھا، حمار ابن اسود نے اونٹنی کو ہی تیر مارا تھا، لیکن تیر نشانے سے چوک گیا اور وہ تیر بجائے اونٹنی کے لگنے کے زینب کے پیٹ میں لگتا ہے۔ حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، آپ نے اپنی بیٹی کو سہارا دیا، اسی حال میں مدینہ لائے۔ جب زینب کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا پیٹ کا مر گیا ہے، پیٹ پھٹا، زمین کے اوپر بچہ گر گیا تھا، وہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو زینب پھر اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ان کا بھی انتقال ہوا۔ جب حضرت زینب کو مٹی دی جا رہی تھی، جب زینب کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور مٹی دی جا رہی تھی، اس وقت جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہاں ایک صحابی چیخ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کو بھی آنسو آ رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ اے ساتھیو، یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے لیے بہت مارے کھائی ہے، جو دین کے لیے بہت ستائی گئی ہے، یہاں تک کہ ابو لہب نے بھی اس کو ستایا، ابو جہل نے بھی اس کو ستایا، مکے کے کافروں نے بھی اس کو ستایا، اس کے گال پر تھپڑ مارے گئے، یہاں تک کہ میری بیٹی نے زینب نے میرے دین کے لیے میرے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ آپ مٹی دیتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، ایک یہ آنسو بھی تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر گرتے ہیں۔ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اسی لیے اس سال کا نام ہی پڑ گیا غم کا سال۔ اور دونوں بڑے بڑے حادثے اسی سال رونما ہوئے۔ ابو طالب نبی کو کوئی چوٹ پہنچاتا تھا تو ابو طالب کھڑے ہوتے تھے، نبی کو کوئی قبیلے اور قوم کے لوگ پریشان کرتے تھے تو ابو طالب مدد کرتے تھے۔ اور خدیجہ کا حال یہ تھا کہ جب کوئی پتھر نبی کے سر پہ مارتا تھا تو خدیجہ اس پتھر کو کی چوٹ کو اپنے اوڑھنی کے دامن کو پھاڑ کر نبی کے زخمی سر پر اس کی پٹی باندھتی تھی اور مرہم رکھتی تھی اور تسلی دیتی۔ ابو طالب بھی چلے گئے جو سب سے بڑا سہارا تھے، ادھر خدیجہ بھی چلی گئی جو حوصلہ بڑھاتی تھی، نبی اکرم کا قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیتی تھی۔ جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو جناب محمد رسول اللہ رو رہے تھے، جب خدیجہ کو دفن کیا جا رہا تھا
اس موقع پر بھی نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور خدیجہ کی محبت کو آپ پوری زندگی اپنے دل سے کبھی نکال نہ سکے۔ او لوگوں سنو، او لوگوں سنو، کان کے پردے کھول کر سنو، جو لوگ دو دو بیویوں کے مالک ہیں اور بڑی بیوی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، بعد میں جو شادی کی چھوٹی عمر کی آئی اسی کو زیادہ سمجھتے ہیں، وہ کان کے پردے کھول کر سنیں۔ خدیجہ جیسی بوڑھی عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کر دیتی ہے، اتنا خوش کر دیتی ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی محمد رسول اللہ دوسری شادی نہیں کرتے۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا قربانی کا گوشت سامنے آیا، بقرعید پہ اونٹ کا گوشت سامنے آیا، حضرت عائشہ نے بھلی ہوئی بوٹی نکال دی، اس ہڈی میں گوشت لگا ہوا تھا۔ نبی اکرم سے کہا کھائیے۔ اللہ کے نبی نے ایسی پلیٹ اٹھائی، ایسی مٹی کا برتن، اس میں ہڈی میں لگا ہوا گوشت، آپ نے اس ہڈی کو اٹھایا اور ایسی آپ اپنے منہ تک لے جاتے ہیں لیکن واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، قربانی کا دن ہے اور آپ کے لیے میں نے تازہ تازہ گوشت بنایا ہے اور آپ رو رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہیں، آج قربانی کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو یہی دکھانا تھا، آج آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ اور اس موقع پر اللہ کے رسول جو جواب دیتے حضرت عائشہ جیسی خوبصورت اور جوان عورت کے سامنے بھی فرماتے ہیں، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے، کاش آج میری پیاری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو آج وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، آج میری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ کھانا تناول فرماتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اے اللہ کے نبی میں بار بار دیکھتی ہوں آپ اس بڑھیا کو نکال نہیں پا رہے ہیں دل سے، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھول جائیں، ہم جیسی خوبصورت عورتیں آپ کے پاس ہیں، ایک نہیں کئی بیویاں آپ کے پاس ہیں، جوان عورتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ اس 66 سال کی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ زبان کو لگام دو، تم عائشہ خدیجہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی ہو۔ اے عائشہ خدیجہ میری وہ بیوی تھی جب ساری دنیا مجھے چھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے میری تصدیق کر رہی تھی، جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، مجھے جادوگر کہہ رہی تھی، مجھے ساحر کہہ رہی تھی، مجھے مجنون کہہ رہی تھی، اکیلے خدیجہ میرے سامنے کھڑی تھی اور ساری دنیا کو جواب دے رہی تھی۔ میں نے راتیں گزاری ہیں، میں نے دن گزارے ہیں، میں نے گھنٹے سیکنڈ منٹ گزارے ہیں، رب کعبہ کی قسم محمد سچے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے پیغمبر ہے، جب ساری دنیا مجھے چٹلا رہی تھی اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگ میرے سر توڑ رہے تھے اور پیشانی سے میرا خون ٹپک رہا تھا تو خدیجہ اکیلے میرے سر پر خون صاف کر رہی تھی، پٹی باندھ رہی تھی اور مجھے تسلی دے رہی تھی۔ اے عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں، اے عائشہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں؟ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی اب آپ بتائیے یہ گوشت کب کھائیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے، رو لیے، بڑاس نکل گئی، خدیجہ کی یاد آ گئی، لیکن اب بتائیے کہ گوشت کیسے کھائیں گے؟ فرمایا جب تک میری خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں بھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے ایک ایک کر کے خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تھی ان کو گوشت پہنچایا۔ میرے بھائیوں یہ منظر دیکھیے، یہ سکھایا ہے اس نبی نے اگر کسی کی بیوی عمر میں بڑی ہو تو وہ ویسے رہے جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے بھی محمد رسول اللہ کا کیسا دل جیتا تھا، اس بوڑھی عورت نے بھی محمد رسول اللہ کے کلیجے کو کیسے ٹھنڈا کیا تھا۔ خدیجہ کے انتقال پر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک اور موقع تھا جب جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جانے لگا، پہلے پوچھا کیا کریں، کسی نے مشورہ دیا پکڑے گئے سب کو قتل کر دو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ تو یہی مشورہ دیتے، لیکن
نبی اکرم نے اس تجویز کو تسلیم کیا، چھوڑ دیا جائے کچھ مال لے کر۔ ہوتا نا کورٹ سے کبھی کبھی جب ضمانت ملتی ہے تو موٹر سائیکل، پسٹل، بندوق، کچھ نہ کچھ ضمانت کے طور پر لگانا پڑتا ہے۔ یہاں یہ طے ہوا کہ تم اپنا قیدی لے جاؤ اور اتنا مال دے جاؤ، ایک جرمانہ لگا دیا۔ قیدی کتنے تھے؟ سنیے، قیدی کتنے تھے؟ 70۔ مال فکس کر دیا، اتنا مال لاؤ، قیدی لے جاؤ۔ رشتہ دار آئے، اپنا اپنا قیدی لے گئے۔ کتنے قیدی چھوٹ گئے؟ 69۔ 69 قیدی چھوٹ گئے، ایک بچ گیا۔ اس کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنے قیدی کو چھڑا سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بچ گیا وہ کون تھا؟ انصاف دیکھیے، جو بچ گیا وہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ کا سگا داماد حضرت زینب کا شوہر ابو العاص تھا۔ آپ نے کہا ابو العاص کیا سوچ رہے ہو، چھوڑ دوں گا؟ نہیں، میرے داماد ضرور ہو لیکن مال تمہارے گھر والوں سے بھی لیا جائے گا۔ جب زینب کو پتا چلا میرے شوہر کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور ہمارے گھر والوں کے پاس مال نہیں ہے، تو حضرت زینب نے آخری راستہ یہ اپنایا کہ اپنے گلے کا ہار جو یمنی عقیق کا بنا ہوا تھا، خوبصورت ہار جو حضرت خدیجہ نے، زینب کی ماں نے زینب کے نکاح کے موقع پر اپنے گلے سے وہ ہار اتار کر زینب کو دے دیا۔ میری بیٹی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب اس ہار کی ضرورت مجھے نہیں ہے، تم دلہن بن کے جا رہی ہو، لو اپنے گلے کا ہار اتار کر یمنی عقیق کا وہ ہار اپنی بیٹی زینب کو پہنا دیا تھا۔ زینب اس ہار کو اپنی ماں کی نشانی سمجھ کر پہنتی تھی، لیکن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جب کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں تھا، تو اپنے گلے کا ہار اتار دیا، جیسے آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جیل سے اپنے زیور تک بیچ ڈالتی ہیں۔ زینب کو بھی درد آیا اپنے شوہر کا، انہوں نے ہار نکالا اور اپنے دیور سے کہا، رومال میں لپیٹ دیا، رومال میں، ایک کپڑے میں، اور کہا میرے ابو کو دے دینا۔ کیا کہا؟ میرے ابو کو دے دینا، محمد رسول اللہ کو، اور کہنا آپ کی بیٹی کے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر اس ہار کے بدلے میں میرا شوہر چھوٹ سکتا ہو پتی تو چھوڑ دیجئے، ورنہ اور کچھ نہیں۔ دیور سامنے کھڑا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، ذرا آ گیا مال، کیا لائے ہو؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا پھر کیسے؟ کہا آپ کی بیٹی زینب نے یہ رومال دیا ہے۔ کہا ادھر لاؤ دیکھیں کیا مال دیا ہے۔ رومال کھولا، جو اٹھایا، یہ تو میری بیٹی زینب اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی۔ آئے ابو العاص کے بھائی، زینب کے دیور، یہ تو کیا لے آیا ہے؟ یہ تو میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بیوی خدیجہ نے یہ ہار اتار دیا اور میری بیٹی کے گلے میں ڈال دیا، اور آج میری بیٹی نے اپنی ماں کی آخری نشانی بھی دے دی۔ آپ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے، اور ایسے تڑپنے لگے جیسے مرغے پر چھری چلائی جائے اور چھوڑ دیا جائے تو جیسے وہ تڑپتا ہے ایسے ہی اللہ کے رسول تڑپنے لگے۔ اور صحابیوں سے فرمایا، میرے ساتھیوں، محمد کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کی یہ نشانی لے لے، اپنی بیٹی سے چھین لے۔ میں یہ ہار واپس نہیں لے سکتا ہوں، یہ ہار تو زینب کو واپس جائے گا، میں خدیجہ کی نشانی نہیں لے سکتا ہوں۔ اگر تمہاری اجازت ہو، تم سب کا مشورہ ہو تو زینب کو کہ شوہر کو بغیر مال لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، جب سارے سر و دلی بیٹھک ہوتی ہے تو اس میں یہ پاس بھی کر لیا جاتا ہے، یہ جہاز اغوا ہو گیا ہے، ہمارے 300 قیدی کندھار میں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا مجبوری ہے، 5 آتنکوادیوں کو چھوڑنے پر مصر ہیں، چلو نکال دو، بغیر کچھ لیے ہوئے، وہ ہمارے آدمی چھوڑ دیں، تم ان کو چھوڑ دو، اور حکومت کو جھکنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے۔ نبی اکرم نے کہا یہ ہار نہیں لے سکتا،
پاس جو دے دے. اگر تم سب کا مشورہ ہو, میرا اکیلا نہیں, ہائے ہائے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں اگر تم سب کا مشورہ ہو. یہاں تو لوگ اکیلے اکیلے بدیش گھوم رہے ہیں, بغیر کسی کے مشورے کے گھوم رہے ہیں. پارٹی میں سینئروں کی پھوٹ پڑی ہوئی ہے لیکن گھوم رہے ہیں. ہم کو کہتے ہیں کہ یہ بولو یہ بولو ورنہ پاکستان جاؤ, خود پاکستان گھوم کے آ رہے ہیں. سیکھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر تمہاری اجازت ہو, تمہارا مشورہ ہو تو. آواز آئی صحابہ نے, اللہ کے رسول نہیں چھوڑ دیجیے. ابو العاص کو چھوڑا گیا لیکن کہا ابو العاص ایک شرط ہے, مال تو نہیں ہے تمہارے پاس دینے کو لیکن ایک چیز ہے دینے کو, وہ دے دو, میں اسی کو مال فدیہ سمجھ لوں گا. کہا کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہوگا تو میں ضرور دے دوں گا. آپ نے کہا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا تم کافر ہو, میری بیوی مومنہ ہے, لہذا کافر کے ساتھ مومنہ بیوی نہیں رہ سکتی ہے, اس لیے تم وعدہ کرو کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے. تم میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو, میں سمجھ لوں گا تم نے مال دے دیا, اور اسی مال فدیہ کو سمجھ کر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. ابو العاص نے وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے. اور ابو العاص جب چھوٹ گئے تو انہوں نے بھی چپکے سے اپنا وعدہ پورا کیا, اور جب سب لوگ سو رہے تھے تو رات کی تاریکی میں چپکے سے زینب کو نکال کر محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا. اور پھر نبی اکرم نے کہا اے ابو العاص میں انتظار کروں گا تمہارے اسلام لانے کا, اگر تم اسلام لے آتے ہو تو میں زینب کو تمہارے حوالے کر دوں گا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب ابو العاص اپنے قرض سے ادا ہو گئے اور سب معاملات سے ادا ہو گئے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. اسی پرانے مہر کے عوض نکاح جدید پر دوسرا نکاح پڑھا کر اسی پرانے والے مہر پر, کوئی نیا مہر نہیں متعین کیا, اسی پرانے مہر پر نیا نکاح پڑھا کر آپ نے حضرت زینب کو ابو العاص کے حوالے کر دیا. آپ نے اپنا وعدہ بھی نبھایا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ انصاف ایسا, اور اس موقع پر اپنی بیوی خدیجہ کا ہار جو زینب اپنے گلے میں پہنتی تھی, اس ہار کو دیکھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک اور موقع دیکھیے میرے پیارے ساتھیو, کچھ لوگ آتے ہیں اے اللہ کے نبی کافر ہیں, ہمارے قبیلے میں گاؤں میں کچھ پورا گاؤں مسلمان ہونا چاہتا ہے, اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے, تھوڑی سی دھکا دینے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ساتھیوں کو بھیج دیجئے, کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے, تھوڑا سا زور لگائیں گے, پورا کا پورا میرا گاؤں اسلام لے آئے گا, میرا قبیلہ پورا کا پورا خاندان اسلام لے آئے گا. اللہ کے رسول نے ان کی بات کو سمجھ لیا, اچھا ٹھیک ہے. آپ دھوکہ کھا گئے, عالم الغیب نہیں تھے کہ پتہ لگا لیتے. آپ نے کہا اچھا. آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور 70 قاریوں کو, 70 صحابہ کو آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا, ان کے گاؤں میں چلے جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو, یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. آپ نے 70 لوگوں کو بھیجا, ابھی مسلمان زیادہ تھے بھی نہیں, اور 70 لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا. ان لوگوں نے کے ساتھ جب 70 صحابہ جا رہے ہیں کافروں کے ساتھ, تو گاؤں میں قبیلے میں گھسنے سے پہلے وہ لوگ پہلے ہی سے تعینات تھے, گاؤں والے قبیلے والے. ان لوگوں نے اشارہ کر دیا اور ایک پہاڑی کی جانب سے پورا کا پورا قبیلہ آیا اور ان 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیتا ہے, ان کو شہید کر دیتا ہے. یہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. جب یہ خبر جناب محمد رسول اللہ کو ملی, آپ نے جن صحابہ کو بھیجا وہ سارے کے سارے صحابہ قتل کر دیے گئے. وہ تو اس گاؤں میں جانے سے پہلے ہی مار ڈالے گئے, ان 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا. آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے, آپ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے. اللہ کے نبی روتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ نے 1 مہینے تک کنٹینیو ریگولر 1 مہینے تک فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, ہر نماز کے بعد آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی. آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور ہر رکعت ہر نماز کے بعد یہ دعا کی, اے اللہ تو ان کو بھی ہلاک کر دے, ان کو بھی برباد کر دے, جنہوں نے میرے 70 صحابہ کا قتل کیا ہے. اے اللہ ان کی صفوں
قدموں میں پھوٹ ڈال دے، اللہ ان کو تاس ناس کر دے، اللہ ان کے قدموں میں زلزلے پیدا کر دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ ایک مہینے تک جناب محمد رسول اللہ روتے رہے، ایک مہینے تک آپ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ رہا، اور آپ جب بھی نماز پڑھاتے تو روتے، قنوت نازلہ پڑھتے تو روتے، اس لیے کہ علم کا سب سے بڑا سمندر شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کو سکھایا جا رہا تھا، یہ ارادہ تھا یہ صحابہ جب سیکھ جائیں گے تو ان کو ان بستیوں میں بھیجا جائے گا جو لوگ عربی زبان نہیں بولتے، دوسری زبان بولتے، لیکن 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ کتنا بڑا علمی نقصان تھا، کتنا بڑا علمی نقصان تھا۔ ایسے سمجھ لو جیسے ایک آدمی بیچارہ پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو، وہ اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا ہو، جیسے ابوالکلام جو مر گئے، راشٹرپتی ہمارے دیش کے رہ چکے تھے، کتابوں کے کیڑے تھے، وہ اخبار بیچ بیچ کر پڑھے، لیکن انہوں نے کبھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ میں اخبار بیچ کے پڑھتا تھا۔ یہاں لوگ ڈھنڈورا پیٹتے، میں چائے بیچا کرتا تھا۔ دیش کا راشٹرپتی کبھی ڈھنڈورا نہیں کیا، پرائے راشٹرپتی بننے کے بعد بھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں اخبار بیچ بیچ کر پڑھا۔ وہ تو ان کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ پیپروں میں نکلا کہ تو اخبار بیچا کرتے تھے، جب میڈیا والوں نے اس کو نکالا۔ یہاں دیش کا پردھان منتری بننے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹ رہا، میں چائے بیچا کرتا تھا، میں چائے بیچا کرتا تھا۔ میں اٹاوا کا رہنے والا ہوں، کبھی ملائم سنگھ نے نہیں کہا کہ میں بھینسیں چراتا تھا، کبھی نہیں کہا، لیکن ہم لوگوں کے ماں باپ بتاتے ہیں کہ وہ بھینسیں ہو گئی ہیں، سب چرایا، لیکن کبھی نہیں کہا۔ لیکن ہوتا ہے کچھ لوگ جادوگر ہوتے ہیں بیچارے، جن کے پاس شبدوں کا جادو ہوتا ہے اور وہ اپنے شبدوں کے جادو سے سوچتے ہیں یہی ہمارے لیے جادو کی چھڑی ہے، لیکن یہ جانتے ہیں وہ کہ عوام اب بے وقوف نہیں ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب مندر و مسجد کا مدعا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اب وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب وکاس اور ترقی یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہ بھی جانتے ہیں وہ۔ اس لیے اب دیکھیے حالات کروٹ بدلنے لگے ہیں اور لوگ ان چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں، ورنہ دلی میں دیکھ لو، کوئی سوچتا تھا کیجریوال 67 سیٹیں لے آئے گا، اور جس کے نام کا جادو چل رہا تھا وہ 3 میں سمٹ جائے گا، اور جو اس سے پہلے والی حکومت تھی وہ زیرو کھاتا بھی نہیں کھلے گا۔ کوئی سوچتا تھا؟ پبلک اب ہوشیار ہو چکی ہے۔ اللہ میری قوم کو سدبدھی دے، عقل سلیم دے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی عقل دے۔ اتنا ہی کہوں گا، میں پرچار کرنے تھوڑی آیا ہوں کس کو ووٹ دو، بس اتنا ہی کہوں گا، سدبدھی دے، اپنا ووٹ دینے کے لیے صحیح عقل عطا فرما۔ مسلمان بٹ گیا تو دوسرے آ جاتے ہیں، مسلمان جب متفق ہوا تو چھڑی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اب ہم دوسرے لائن سے اتر رہے ہیں، اسی بات کا ڈر لگتا مئو والوں کو، پٹری سے کب اتر جائے۔ میرے بھائیوں چلیے آگے بڑھتا ہوں میں۔ میرے بھائیوں یہاں 70 صحابہ قتل کر دیے گئے، 70 صحابہ، اور اللہ کے رسول 1 مہینے تک روئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کی بیٹی زینب کے انتقال پر آنسو، لیکن جب زندہ تھی تب ان کی ایک بیٹی تھی، زینب کی بھی ایک بیٹی تھی، اور بعض نے لکھا بیٹا تھا، اور بعض نے لکھا کہ بیٹا یا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی بھی تھی، نام تک لکھا، اس بیٹی کا نام امامہ تھا، اور بعض نے لکھا نہیں امیمہ تھا۔ جہاں کنی کے عالم میں ہے، زینب کی بیٹی چھوٹی سی بچی ہے، روح نکلنے والی ہے، تڑپ رہی ہے۔ زینب نے ایک آدمی بھیجا، جاؤ میرے ابو سے کہو زینب کی بیٹی آپ کی نواسی تڑپ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، آئیے تھوڑا سا دیکھ لیجئے میری بیٹی کو۔ اللہ کے نبی کے پاس خبر آتی ہے آپ کی بیٹی زینب بلا رہی ہے، آپ کی نواسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی زینب سے کہہ دو جو ہے وہ اللہ کا ہے، اگر لے لے گا تو وہ اس کی امانت ہے، صبر کرو، اور اگر وہ اپنی امانت لینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میں ابھی کچھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، باہر سے آئے ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، جاؤ بھیج دیا۔ بیماری اپنی نواسی کو بھی دیکھنا نہیں گئے، دین کی دعوت کے آگے۔ بیٹی نے قسم دلا کر بھیجا میرے باپ سے کہنا کہ تمہیں تمہاری بیٹی اللہ کا واسطہ دیتی ہے کہ میری بیٹی زینب کی بیٹی امیمہ یا امامہ بڑے جانکنی کے عالم میں آئی، اور ایک بار دیکھ لیجئے جب اللہ کا واسطہ دیا اس قاضد نے کہ آپ کی بیٹی نے اللہ کی قسم دی،
تو نبی اکرم اٹھ گئے، حضرت سعد کو، حضرت معاذ کو اور کئی صحابہ کو لے کر آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا چلیے۔ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا گیا، زینب نے اپنی بیٹی نبی اکرم کی گود میں ڈال دی۔ یہ لیجیے امیمہ، یہ لیجیے امامہ کو یا امیمہ کو۔ شاید وہ بیٹی محمد رسول اللہ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی۔ محمد رسول اللہ نے جیسے ہی اس بچی کو اپنی گود میں لیا، اس کی سانس اکھڑ گئی، اس کی سانس نکل گئی، ٹوٹ گئی۔ امیمہ یا امامہ نے محمد رسول اللہ کی گود میں انتقال کیا۔ جس وقت امیمہ یا امامہ نے محمد رسول اللہ کی گود میں ہاتھ میں اپنی آخری سانس لی، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی نواسی کی آخری حالت دیکھ کر آخری سانس لیتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ لیکن جب زینب کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیٹی، ہم سبھی تو اللہ کی امانت ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے؟ اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آئے زینب، تیرا باپ رسول ہے، نبی ہے، خدا نہیں ہے، بالفاظ دیگر گاڈ نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، دیوتا نہیں ہے، تیرا باپ نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، انسان ہے، بس اللہ کا دودھ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ آئے زینب، تجھے بھی موت آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیسا پیغام دے رہے ہیں؟ توحید سے بھرا ہوا پیغام دے رہے ہیں۔ اور دنیا میں صرف اسلام ہی تو ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے یہاں آنے والے نبی کو انسان مانتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس نے اپنے درمیان آنے والے مہان پرش کو منشیہ مانا ہو، انسان مانا ہو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھ لو، انہوں نے رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا، کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ ہمارے سکھوں کو دیکھ لو، مولوی جرجیت امرتسر گیا ہے، میں نے گولڈن ٹیمپل دیکھا ہے، میں نے سکھوں کا گردوارہ دیکھا ہے، میں نے گرو نانک کی مورتی دیکھی ہے، نانک کی مورتی کے نیچے نانک بھگوان لکھا ہوا دیکھا ہے۔ مولوی جرجیت ابھی 2-4 دن پہلے یہ آپ کا لمبنی گیا، نیپال گیا، ابھی 2 دن پہلے میں نیپال میں تھا، میں لمبنی گیا، میں نے گوتم بدھ کی مورتی بھی دیکھی ہے۔ جہاں گوتم بدھ آئے تھے، گوتم بدھ کی مورتی کے نیچے بدھ بھگوان لکھا ہوا ہے۔ بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا، سکھوں نے نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا، ہندو بھائیوں نے رام اور کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا، جینی بھائیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ، اللہ کا کیا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا پتر کہہ دیا۔ دنیا میں جتنے بھی آئے سب کے درمیان انسان آئے تھے، ان مہان پرش تھے، یہ مہاتما تھے، مہان پرش تو تھے لیکن بھگوان نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے بھگوان کا درجہ دے دیا۔ لیکن محمد رسول اللہ کو اسلام نے انسانی کا درجہ دیا، اللہ کا، بھگوان کا، دیودوت کا درجہ نہیں دیا۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اپنی زبان سے اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ اسی لیے ہمارے نبی کی شان میں ویدوں میں جو منتر آئے ان منتروں میں بھی نبی کو پرش کہا گیا۔ وید احمد پرش مہانیمادت ورل تپسا، احمد نام کا آدمی جنم لے گا، پرش وہ انسان ہوگا، مہانیمادت بڑا مہان پرش ہوگا، دت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ورل تپسا وہ بہت زیادہ اللہ کا نام لے گا، پرستات اسی کے نقش قدم پہ چلنا، اسی کی بات مان لینا۔ یعنی آیا سورگ میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، پیراڈائز میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، جنت میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، انسان ہونے کا حق صرف قرآن نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے اور بتایا ہے کہ محمد ایک انسان تھے اور مثلکم تمہاری طرح تھے، جیسے تمہارے 2 ہاتھ اس کے بھی 2 ہاتھ، تمہارے 2 پیر محمد کے بھی 2 پیر، تمہاری 2 آنکھیں محمد رسول اللہ کی بھی 2 آنکھیں، تم کھاتے تھے، پیتے ہو، چلتے ہو، محمد رسول اللہ بھی کھاتے تھے،
پیتے تھے, چلتے تھے. تم شادیاں کرتے ہو, محمد رسول اللہ کی بھی بیویاں تھی, تمہارے بچے ہوتے ہیں, محمد رسول اللہ کے بھی بچے تھے. قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اسی طریقے سے رہنے دیا جس طریقے سے آئے. حالانکہ بہت سے مسلمانوں نے بشریت سے نکالنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہنے کی کوشش کی, وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا, مصطفیٰ ہو کر انہوں نے اللہ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش کی, لیکن یہ کوشش ناکام رہے گی. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ان اہل حدیثوں کے ہوتے ہوئے, ہم اہل حدیثوں کے ہوتے ہوئے یہ عقیدہ کبھی تمہاری نسلوں میں رائج نہیں ہونے دیں گے. آگے چلیے. نواسی کو گود میں لیا تو آنکھوں میں آنسو. احد کا میدان ہے, احد کا میدان ہے, جنگ میں زبردست شکست ملی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں, 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں, 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی ایک ایک لاش کو دیکھ رہے ہیں, یہ میرا ساتھی, یہ میرا ساتھی, یہ میرا صحابی, سب پہ روتے جا رہے ہیں. اور ایک لاش کے پاس آ کر رک گئے, یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی پہچانیے. آپ کہہ رہے ہیں کیسے پہچانوں؟ ناک کاٹ لی گئی, کان کاٹ لیا گیا, گردن کاٹ لی گئی, پیٹ پھاڑ دیا گیا, کلیجہ پیٹ سے نکالا گیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے کلیجے کو کسی نے کچا چبانے کی کوشش کی لیکن کھا نہیں سکا, تھوک دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چچا کی لاش ہے, حضرت حمزہ ہے, حمزہ کی لاش دیکھی, میرے چچا ہیں. بیٹھ گئے چچا کی لاش پر. وہاں سے صفیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, سنتی ہے میرا بھائی شہید کر دیا گیا, دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. اللہ کے نبی کہتے ساتھیوں روکو صفیہ کو, روکو, اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی مت دکھاؤ, دور کر دو. صفیہ اپنے بھائی کے یہ ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی ہے, میری پھوپھی اپنے بھائی کا یہ منظر نہیں دیکھ سکتی ہے. صحابہ نے روک لیا, نہیں تم نہیں جا سکتی ہو. کہا مجھے معلوم ہے میرا بھتیجا روک رہا ہے, مجھے معلوم ہے محمد کے کہنے پر تم مجھے روک رہے ہو. کہا ایسا ہی سمجھ لو, میں نہیں جانے دوں گا. کہتی ہے تو محمد کو بلاؤ. کہا اللہ کے نبی آپ کی پھوپھی آپ کو بلا رہی ہے. اللہ کے نبی گئے, کیا بات ہے بھتیجے, اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے بھائی کی لاش کی خبر نہیں تو تم غلط سوچ رہے ہو. بھتیجے مجھے معلوم ہے میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے, اس کی گردن کاٹی ڈالی گئی ہے, اس کا کان کاٹا جا چکا ہے, اس کی ناک کاٹی گئی ہے, اس کا پیٹ پھٹا ہے, کلیجہ باہر نکلا پڑا ہے. یہ سب میں پہلے سن چکی ہوں, صرف دیکھنا باقی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ساتھیوں جب سب معلوم ہی ہے تو دکھا دو اس کو اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی. صفیہ نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو رونے لگی. آپ نے کہا تھا پھوپھی میں نے کہا نا تم رو دو گی, تم نہیں کنٹرول کر پاؤ گی. فرمایا اس لیے نہیں رو رہی ہوں محمد میرے بھتیجے کی, میرا بھائی کی حالت بری کر دی گئی ہے, بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ایک ہی بھائی دیا ہے. اگر ایسے 70 بھائی بھی ہوتے تو میں اس اسلام کی خاطر ان کو اس حال میں دیکھتی تو میں خوش ہوتی. اپنے چچا کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہے ہیں تو نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو, اور آسمان پر نظریں ڈال کر کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا, جتنے لوگ قیامت تک تیری راہ میں قتل ہوں گے وہ صرف شہید کہلائیں گے. یہ میرا چچا ہے جس کی لاش کو مسلح کر دیا گیا ہے, پیٹ پھاڑ دیا گیا ہے, کلیجہ نکال دیا گیا ہے. اے اللہ میں چچا کو سید الشہداء کا درجہ دے رہا ہوں. قیامت کے دن ان کو تمام
शहीदों का सरदार बनाकर उठाना। फिर एक एक लाश को दफनाते जा रहे हैं, सबको कफन पहना दिया जाता है। एक लाश ऐसी आ गई है कि उसके पास कफन छोटा है, सर छिपाया जाता है तो पैर खुल जाते हैं, पैर छिपाया जाता है तो सर खुल जाता है। नबी अकरम ने देखा, पूछा किसकी लाश है? जवाब दिया मुसअब इब्ने उमैर की। आप मुसअब इब्ने उमैर की लाश के पास बैठ गए, कोशिश की, सर छिपाया तो पैर खुल गया, पैर छिपाया तो सर खुल गया। फरमाया पैर घास डाल दो, सर छिपा दो, सर छिपा दो और घास डाल दो पैरों पर, जाओ ये कफन हो गया। आपके मुसअब इब्ने उमैर के पैरों पे जब घास डाली जाने लगी, उस वक्त नबी अकरम रोने लगे और आप उस वक्त इतना रोए कि एक सहाबी पूछ बैठे, अल्लाह के नबी अपने चचा की लाश को देखकर इतना नहीं रोए जितना मुसअब इब्ने उमैर को देखकर रो रहे हैं। फरमाया मुसअब इब्ने उमैर की उसी चादर को जो छोटी थी, उसी कफन को पकड़कर, ये वही मुसअब है जब इस्लाम नहीं लाया था, काफिर था, तो एक दिन में एक कपड़ा पहना करता था और जो कपड़ा एक बार पहन ले वो दोबारा अपने जिस्म पर वो कपड़ा नहीं पहना करता था। आज मुसअब इब्ने उमैर को देखो, जब अल्लाह को प्यारा हुआ तो कफन भी पूरा नसीब नहीं हो रहा है, कफन भी पूरा नहीं मिल रहा है। सर छिपाओ तो पैर, पैर छिपाओ तो सर। आए मुसअब, मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले कर दिया, दुनिया में हम नाकाम नहीं है, हम तुम्हारे कफन का इंतजाम नहीं कर सके, अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाए। आए मुसअब जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाए। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को आपने देखा तो आपकी आंखों में आंसू। कितने आंसुओं वाले वाकयात हैं। एक वाकया और सुन लो, और दिलचस्प वाकया है, दिलचस्प का मतलब दर्दनाक वाकया है। आपने बैठे थे, एक सहाबी आए, नाम है कैस। क्यों आए हो? इस्लाम कबूल करने आए। चेहरा खिल गया, कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा में जश्न का माहौल पैदा हो गया। बैठे हैं कैस। आपने कहा कैस, आज तुम इस्लाम ले आए हो, तुम्हारे सारे गुनाह जो पिछले थे माफ कर दिए गए, सब मिट गए, लेकिन आज मैं तुमसे कोई ऐसा गुनाह सुनना चाहता हूं जिस गुनाह पर तुम्हें अब भी अफसोस है, इस्लाम लाने के बाद भी। सबसे ज्यादा अफसोस किस गुनाह पर है बताओ, जो इस्लाम लाने के बाद भी नहीं भूल पा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सुन लेंगे? कहा हाँ। सहाबा बैठे। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा था जब मैं काफिर था, मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मुझे सफर की जरूरत पेश आ गई, ट्रेवल करना पड़ा, लेकिन बच्चा 15-20 दिन, 1 महीने में पैदा होने वाला था और मुझे सफर से 4-5-6 महीने के बाद लौटना था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, अगर लड़का पैदा हो तो पालना और लड़की पैदा हो तो दफन कर देना जिंदा। मैं ये कहकर चला गया। 25-30 दिन के बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। मेरी बीवी ने मेरे डर से मेरी बच्ची को अपनी बहन के यहां भेज दिया, परवरिश करो, मेरे शौहर को पता नहीं चलना चाहिए। आए अल्लाह के नबी, जब मैं लौट कर आया, मैंने अपनी बीवी से पूछा बच्चे का क्या हुआ? तुम तो खुशखबरी लाने वाली थी, क्या हुआ? कहा नहीं, घर में मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, मैंने उसको दफना दिया। ओ, मरा हुआ पैदा हुआ था। अल्लाह की नबी, इसी हाल में 4 साल गुजर गए। मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। एक दिन मैं बाजार से लौट कर आया तो मैंने देखा एक खूबसूरत सी लड़की मेरी घर में है। मेरी बीवी उसके पास बैठी हुई है। उसकी खूबसूरती को देखकर मैंने कहा काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता। मेरी बीवी बोली, जब तुम्हें इस बच्ची पर इतना प्यार आ ही गया तो क्यों नहीं परवरिश कर लेते हो इसकी? कहा जब मेरी है ही नहीं तो क्या परवरिश कर, ये तो तुम्हारी बहन की है। कहा नहीं, ये बच्ची तुम्हारी है। मैंने
تو ڈر کے مارے کہہ دیا تھا کہ کہیں زندہ دفن نہ کر دو، اب اگر تمہیں اس بچے سے اتنی محبت ہے تو اب اس کو پال لو۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اجازت دے دی، ہاں اے میری بیوی اس بچی کی پرورش کرو، اب کچھ بھی کہے میں دفن نہیں کروں گا۔ کچھ دن گزر گئے، لوگوں کو دھیرے دھیرے پتا چل گیا کہ میں ایک بچی کا باپ ہوں۔ سماج نے جینا حرام کر دیا، سوسائٹی نے جینا تنگ کر دیا، مجھے مجبور کر دیا، اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا اے میری بیوی بچی کو نہلا دو دھلا دو، میں لے جا رہا ہوں اس کو دفنانے۔ میری بیوی میری عادت جانتی تھی، کچھ نہیں کہتی ہے، وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو مجھے بھی مار ڈالا جائے گا، میری عادت سے واقف تھی۔ وہ نہلانے لگی میری بچی کو، میری بچی کو وہ نہلاتی جا رہی تھی، اور جب تک نہلاتی رہی اس کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ میری بیٹی اپنی ماں کے آنسوؤں کو پوچھتی جاتی اور کہتی جاتی امی میلے ہی میں تو جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے، تم کیوں رو رہی ہو؟ جب وہ یہ کہتی تو میری بیوی اس بچی کو نہاتے ہوئے سینے سے لگا لیتی، لیکن وہ یہ کیسے کہہ دے اے میری بیٹی تو کیوں بار بار آنے کی بات کر رہی ہے؟ تیرا ظالم باپ تجھے اس جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے کوئی بچی واپس نہیں آتی۔ میں نے نہلا دیا، دھلا دیا، تیار کر دیا، نئے کپڑے پہنا دیے، اور میری بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور چل دیتی ہے۔ میرا شوہر میری بچی کو لے جانے لگا، میں نے دروازہ کھولا اور میں اپنی بچی کو دیکھتی رہی، اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ میری بچی خود غائب نہیں ہو گئی نظروں سے۔ اے اللہ کے نبی، میں بیابان جنگل میں پہنچ گیا، میں نے بچی سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں نے پھاوڑا لیا اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ میری بچی کو کیا معلوم میرا باپ کیا کر رہا ہے، 4 سال کی بچی کیا جانے۔ جب مٹی کھودتے ہوئے میرے کپڑوں پہ آ جاتی تو میری بچی اپنی زمین چھوڑتی اور دوڑتی ہوئی آتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کپڑا میرا صاف کرتی اور کہتی ابو کپڑے میں مٹی لگ رہی ہے، گندے ہو جائیں گے، پھر میلے میں کیسے جاؤ گی؟ اللہ کے رسول، میری بیٹی جب یہ کرتی دل اندر سے میرا دہل جاتا، لیکن پھر سماج اور سوسائٹی کو سوچتا تو پھر مجبور ہو جاتا۔ میں نے پورا کا پورا گڑھا کھود لیا، پورا گڑھا جب تیار کر لیا، میں نے سخت دل ہو کر کہا میری بیٹی ذرا اس گڑھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری امی نظر آ رہی ہیں۔ بچی تو بچی ہوتی ہے، اس نے گڑھے میں جھانکا اور میں نے پیچھے سے اپنی بچی کو دھکا دے دیا۔ میری بیٹی منہ کے بل اس گڑھے میں گرتی ہے اور ادھر سے میں نے مٹی دینا شروع کر دیا، ہاتھ چلاتی تھی، روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، لیکن میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی تھی، میں نے اپنی بیٹی کی کوئی چیخ و پکار نہیں سنی، میں نے مٹی دیتے رہا، مٹی دیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سر کو بھی مٹی سے چھپا دیا۔ پھر بھی اس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، میں نے کانوں کی روئی نکال کر پھینک دی۔ اب میں اس کے مرنے کا انتظار کرنے لگا، آخری آواز نکلے اور آواز بند ہو تب میں یہاں سے جاؤں۔ میری بیٹی شاید سمجھ گئی کہ اب دل گھٹن ہونے لگی اور اس نے بھی آخری آواز یہ نکالی، اے ابو جان، کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں قتل کیا، بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں مارا؟ تو میں تو یہ جواب دوں گی، اے اللہ میرا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ تو نے مجھے اس گھر میں بیٹی بنا کر
جاتا. اللہ کے رسول یہ اس کے آخری جملے تھے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب مٹی کھودنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب کیا کرتا, اس کو نکال کر چلا آیا. صحابہ نے دیکھا قیس ابھی قصہ سنا کر بند نہیں ہوئے, اپنی زندگی کی داستان سنا کر بند نہیں ہوئے, اپنے سب سے بڑا گناہ جس پر افسوس ہو رہا قیس کو ابھی سنا کر ختم نہیں کیا. نبی اکرم کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ پوری داڑھی بھی گئی اور داڑھی سے آنسو زمین کے اوپر گر رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں قیس چپ ہو جاؤ, قیس رک جاؤ. نبی اکرم کی حالت دیکھو, محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھو, زمین تر ہو چکی ہے. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں اے صحابیوں, نہیں اے ساتھیوں, رک جاؤ, مت بولو. قیس سناؤ سناؤ, قیس تم اپنی کہانی جاری رکھو, تم اپنی بات بتاؤ, دل کی بھڑاس نکال لو. اور جب قیس پورا قصہ سنا چکے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر فرمایا اے مکے کے لوگوں, اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کا باپ بننے میں شرم آتی ہے تو ان بچیوں کو میرے پاس دے دو, میرے حوالے کر دو, پیدا تمہارے گھر میں ہو, مجھے دیتے جاؤ, میں ان بچیوں کا باپ کہلانے کے لیے تیار ہوں. اگر تمہیں ان بچیوں کی پرورش کر کے بڑا کر کے ان کی شادی کرانے میں شرم آتی ہے تو میں شادیاں کرانے کے لیے تیار ہوں. اگر داماد بنانے میں کسی کو شرم آتی ہے تو مجھے دے دو, میں اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اپنے آپ کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے آپ نے اس طریقے سے روکا. ورنہ بتاؤ دنیا کے اندر کون سا ایسا خطہ اور طبقہ ہے جہاں عورت کو عزت اور سمان دیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ, کہاں عزت و سمان؟ 200 سال پہلے بھارت کی تاریخ اٹھا لو, یہاں جب پتی مرتا تھا تو اس کی چتا میں اس کی پتنی کو بھی جلا دیا جاتا تھا, جس کو ستی کہا جاتا تھا, کیونکہ پتی کے مرنے کے بعد اب عورت کی سب کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے عورت یہ سمجھتی تھی کہ پتی کے مرنے کے بعد ہم کو بھی چتا میں جل جانا چاہیے. آپ کا یورپ کہتا ہے, یورپ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کرو تو کام کرنے سے پہلے عورت سے مشورہ ضرور کر لو, اور عورت جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو, کیونکہ وہ الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے. یہ عورت کو عزت دی گئی. منو اسمرتی پڑھیے آپ, منو اسمرتی لکھا ہے عورت پاپ کی دیوی ہے. آشو سورگ میں تھے, ورکش کا پھل نہیں کھا رہے تھے, ان کی پتنی شتروپا ان کو زبردستی لے گئی اور آدم نے آشو نے یہ جرم کر لیا اور پھل کھا لیا اور جنت سے نکالے گئے. پہلا جرم عورت کی وجہ سے مرد نے کیا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی گناہ کرے گا پاپ, اس پاپ کا پہلا پاپ عورت پر پڑے گا, کیونکہ عورت پاپ کی دیوی ہے. یہ منو اسمرتی کہہ رہی ہے. اور عیسائیت تو کہتی ہے کہ عورت آرام کی چیز نہیں ہے, اس کے بچہ جب پیدا ہو اور ڈلیوری آپریشن کے ذریعے ہو تو اس کو سن کرنے والا انجیکشن مت دو, سن کرنے والا انجیکشن مت دو, کیونکہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے, لہٰذا حالت ہوش میں اس کا پیٹ پھاڑو اور بچہ پیٹ سے نکالو, اس کو سن مت کرو. یہ عیسائیت کہہ رہی ہے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ عورت کو کون سی آزادی کی بات کرتے ہو آپ؟ ہندوستان میں عورت کو آزادی کی بات کر رہے ہو؟ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے جب تک کہ آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگایا جائے اس کے کھول پر اور اس کے کاغذ پر. یہ لڑکیوں کو برہنہ کر دیا, ان کے جسموں سے کپڑے اتار لیے گئے. اسلام نے کپڑے دیے ہیں, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے. دنیا کے ہر زمانے میں عورت کے کپڑے اتارے گئے ہیں, اس کے جسموں سے کپڑے کھینچے گئے ہیں. وہ فلمیں آج بھی سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جس فلم کے اندر ہیروئن سب سے کم کپڑے پہنے, اور جو فلم سب سے کم کپڑوں میں آتی ہے نوجوان کی طرف سے آواز اٹھتی حل میں مزید, یہ کپڑے بھی زیادہ ہیں, ابھی اور کم چاہیے, ابھی اور کم چاہیے, شارٹ کٹ چاہیے. ذرا تصور کرو اب شارٹ کٹ کا ایسا زمانہ آیا کہ آج کل لڑکیاں 1-2 انچ کی پٹی پہنتی ہیں صرف کندھے سے. دیکھا آپ نے کیلنڈر دیکھو جنوری کا, یہ 2 انچ کی پٹی کا کپڑا لیا اور یہاں پہنا, پن لگایا, اور یہ اب بتائیے 2 انچ کی پٹی میں پورا جسم چھپ جائے گا. 2 انچ کی پٹی پہن لے تو یہ عورت کی آزادی ہے, اگر اس کو اتار لے تو اشلیلتا ہے. اسلام نے ہر اشلیلتا کو ختم کر دیا ہے. ایک عورت پوچھتی ہے مولانا جرجیت صاحب, اسلام نے عورت پر ظلم کیوں کیا ہے؟
اس کو پردے کی چار دیواری کے اندر قید کیوں کر دیا ہے؟ ہاتھ میں داستانے پہن کر نکلے، پیروں میں موزے پہن کر نکلے، چہرہ چھپا کے نکلے، یہ ظلم صرف عورت کے اوپر کیوں؟ اور میں نے کہا میری بہن تم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہو، تمہیں کشمیر کی رہنے والی ہو، ابھی میرا فنکشن ہوا تھا ہال میں، علی گڑھ کے ہال میں، ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے ہوں گے، میں نے جواب دیا میری سسٹر، میری بہن، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈائمنڈ کو چھپا کر کیوں رکھا جاتا ہے؟ کوہ نور کو چھپا کر کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہیرے کو چھپا کر کیوں رکھا جاتا ہے؟ جبکہ میں دیکھتا ہوں سامان بیچنے والے اپنے سامان کی نمائش کرتے ہیں، پلاسٹک کے ڈبے بیچنے والے پلاسٹک کے ڈبوں کو دکانوں پہ لگا لیتے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سامان یہاں مل جائے گا، کپڑا بیچنے والے کچھ آئٹم باہر لٹکا دیتے ہیں، اس سے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آئٹم یہاں مل جائے گا، لیکن ڈائمنڈ بیچنے والا، ہیرا بیچنے والا ہیرے کو کیوں نہیں دکان پہ کہ باہر لٹکاتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی چور اچکا جھپٹا مار کے لے کے بھاگ سکتا ہے، اور ایک قیمتی چیز سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہم زندگی بھر پچھتائیں گے۔ میں نے کہا میری بہن جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ ڈائمنڈ کہاں بکتا ہے، لیکن ڈائمنڈ بیچنے والا اس کی نمائش نہیں کرتا ہے، ایسے ہی تم ڈائمنڈ